अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से यमन के क्राइसिस की खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं छाई हुई खबरों पर। और एक खबर जो अब से थोड़ी देर पहले से बहुत ज़्यादा गर्म है कि पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अपने ट्रूप्स सऊदी अरब भेजने का। जो अरब लीग ने जो स्ट्राइक शुरू की हुई है, इससे पहले कि मेहमानों का मैं तारुफ पहले करा दूं, उलमा राजा नासिर अब्बास साहब, आपका सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन अरशद शरीफ साहब तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, वजीर दिफा पाकिस्तान के। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, ये खबर अब से थोड़ी देर पहले फ्लैश की है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, ये बैरूनी एक बैन अवी खबर एजेंसी है, फैसला कर लिया जो इजलास अभी थोड़ी देर पहले आपका वजीर आज़म साहब के साथ हुआ। काशिफ, मैं फैसला वही है जो मैंने उस दिन स्टेटमेंट जो है असेंबली में दी थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है कि हम जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है सऊदी अरेबिया क्या है उसका हम दफा करेंगे। और अगर कोई फैसला हुआ तो जो हमारी जमहूरी इदारे हैं, आइनी इदारे हैं, उनको एतमाद में लेके किया जाएगा। और फैसला जो है मुल्की मफाद में और जो मुस्लिम उम्मा का मफाद है उसको मद्देनजर रख के किया जाएगा। लेकिन पिछले 3 रोज में जिस दिन मैंने स्टेटमेंट, जुमे के रोज मैंने स्टेटमेंट दी थी असेंबली में, कोई सिचुएशन में तब्दीली नहीं आई। वो उधर की उधर जूं की तूं सिचुएशन है। कल 1 बजे हमने एक डेलीगेशन जो है, हम जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, हम ओवरनाइट स्टे करेंगे कल का और परसों का दिन हम वहां पे हैं। वापस आके जो भी डेवलपमेंट्स हुई वो प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरी जो क़यादत है उसको एतमाद में लेके फैसले किए जाएंगे। और वो फैसले जो हैं वो जो प्रोसेस है, जमहूरी अमल है, उसमें से वो फैसले गुजरेंगे अगर कोई फैसले हुए तो। ख्वाजा साहब, अभी तक जो आपने पॉलिसी पैरामीटर्स बताए हैं जी, ये आपके पॉलिसी पैरामीटर्स हैं, मुस्लिम उम्मा का दिफा करेंगे, सऊदी अरब का दिफा बस पॉलिसी पैरामीटर्स हैं। अभी जो है उसमें फैसले कोई नहीं हुए। फैसला फौज भेजने का अब तक कोई फैसला नहीं? जी, कोई फैसला नहीं। प्रेशर कितना आप पर सऊदी अरब का? देखिए, हमारे वहां पे पिछले कोई 40-45 साल से गल्फ के और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, हमारे उनके साथ डिफेंस अरेंजमेंट्स हैं। वहां पे कहीं पे 500 हैं, कहीं पे 400 हैं, कहीं पे 300 हैं, कुछ 800-900 के करीब हमारे सऊदी अरेबिया में भी जो है मेडिकल फौजी जो डॉक्टर्स हैं, फौजी डॉक्टर्स भी हैं वहां पे। हमारा ट्रेनिंग के लिए वहां पे एडवाइजरी भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह आज अखबार में या खबरों में जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हम वहां पे कोई आज या कल या परसों या तरसों हमने वहां पे कॉम्बैट ट्रूप्स भेजे हैं जो यमन में लड़ रहे हैं, या कोई हमने कोई जहाज भेजा है जो बॉम्बिंग कर रहा है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल कथित तौर पे दुरुस्त नहीं है। सो अभी तक की खबर यह है पाकिस्तान की जानिब से कोई कॉम्बैट ट्रूप नहीं भेजा गया? एब्सोल्युटली नॉट। और कोई भेजने का अब तक फैसला भी नहीं? कोई फैसला नहीं हुआ। और कल हमने वहां पे जाना है, हम अपने सऊदी भाइयों के साथ बातचीत करेंगे। और जिस तरह भी हमारी एक स्टेटमेंट भी इशू हुई है, मेरा ख्याल है वो आपके पास पहुंच गई होगी, जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो स्टेटमेंट इशू हुई है, वही सिचुएशन है। इसमें मैं बिल्कुल एक दफा फिर कैटेगोरिकली आपको कहूंगा कि जो जुमे के रोज सिचुएशन थी वही सिचुएशन है। कोई फैसला ऐसा नहीं किया जाएगा जो मावरा हो पार्लियामेंट से, कौम को इत्माद में लिया जाएगा और कौम की मफाद जो है वो अवलीन तरजीह होगी। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद और मुस्लिम उम्मा का मफाद भी जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला मद्देनजर रखेंगे। सर, सऊदी अरब ने फौज मांगी है ख्वाजा साहब अभी तक हमसे? जी, मेरी उनसे बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक जो है हमसे कोई इस किस्म की जो रिक्वेस्ट जो है वो नहीं की कि जी आप कॉम्बैट ट्रूप्स भिजवा दें और आप यमन में बॉम्बिंग कर दें या यमन में हमने आपकी फौज भिजवानी है। लेकिन वो जरूर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और हमारे वो भाई हैं। अगर उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा हुआ तो हम जरूर उनकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे हम। सो कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अभी तक नहीं है? नहीं जी, कोई जिसको कहते हैं ना कि 2+2 4 जो कर लें, इस किस्म की रिक्वेस्ट नहीं है, उस तरह की नहीं है। सो अभी तक बड़ी खबर यह है ना ट्रूप्स भेजे गए हैं, ना भेजने का अब तक फैसला हुआ है। एक खबर यह थी
سعودی خبر رساں ایجنسی کی، جس میں یہ کہا گیا تھا خالد صاحب کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارے تمام ٹروپس اور تمام فوج حاضر ہے. کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر؟ یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. دیکھیں، میں جس طرح ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں بہت گہرے ہیں، اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اگر خطرہ ہوا تو ہمارے تمام تر وسائل جو ہیں ان کے ڈسپوزل پہ ضرور ہوں گے، لیکن اس قسم کی سچویشن نہیں ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس قسم کی سچویشن نہ رائز ہو. لیکن سر عرب لیگ تو اپنے ٹروپس اکٹھے کر کے 40,000 فوج بنا کے وہ تو that is a proposal which has to be implemented. It has just been envisioned at the moment. یہ اگر 40,000 ٹروپس انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں 6 7 8 10 ممالک نے، عرب ممالک نے، تو اس میں 4 5 6 مہینے لگیں گے. اور اس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں ایونچولی. جی ہم تو عرب لیگ کے ممبر نہیں ہیں. عرب لیگ میں ہم اس حصے کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. جی عرب لیگ کا ممبر ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کانفرنس میں شریک تھے. سر آپ اس ہمارے بائی لیٹرل تعلقات جو ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ بہترین ہیں. بالکل ٹھیک. سر یہ اس حکومت پاکستان اور افواج پاکستان اس کانفلکٹ کو، اس پورے تنازع کو جو اس وقت یمن میں ہے، اس کو انٹرنل مسئلہ دیکھتی ہے یا اس کو ایک ایکسٹرنل مسئلہ، اس طرح کا مسئلہ دیکھتی ہے جہاں پر دوسرے ممالک کو انٹروین یا اس کے اندر مداخلت کرنی پڑے گی؟ نہیں، آپ انٹرنل جو ہے پاکستان کے انٹرنل، نہیں سر، یمن کا انٹرنل پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں، میں آپ یمن کے اس کے ڈسپیوٹ کا بات کر رہے ہیں یا آپ اس کی امپلیکیشن جو پاکستان کے انٹرنل حالات پہ اس کی بات کر رہے ہیں؟ سر ہمارے میں تو اس کا امپلیکیشن ایسا شاید نہ ہو. دیکھیں میری ایک بات سنیں، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے ملک کے جو اندرون اس وقت حالات ہیں اس سے قطع نظر ہو کے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم ایک ضرب عضب جو ہے وہ اس وقت آپریشن چل رہا ہے اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ، اس میں ہم کمیٹڈ ہیں بالکل. ہماری تقریباً 2.25 لاکھ فوج جو ہے اس وقت انگیجڈ ہے اس میں، اور ساتھ جو ہے روٹیشن کے لیے بھی ہم نے اس میں فوج وہاں پہ کمٹ کی ہوئی ہے. اس میں ہم جس طرح ہم انگیجڈ ہیں، اور ہم میرا خیال ہے دنیا کی واحد فوج ہے جو ٹیررزم کے خلاف جو ہے ایکچوئل کامبیٹ میں اس وقت مصروف ہے. ٹھیک. باقی تو یہ افغانستان وغیرہ اور یہ دوسری جو نیٹو والے آئے فلاں آئے، لیکن ہم تو ڈے ٹو ڈے 24 گھنٹے جو ہے اس کامبیٹ میں اس وقت مصروف ہیں. ہمیں وہ بھی مد نظر رکھنا ہے. جو اس کی جو فالٹ لائنز جو ہیں، میں نے اس دن تقریر میں بھی کہا، وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں. جو ریلیجس فالٹ لائنز ہیں ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ہمیں دوستی بھی بڑی عزیز ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. ہمارے برادرانہ تعلقات جو ہیں ان کا ایک پوری ایک تاریخ ہے، وہ بھی مد نظر رکھنا ہے. ہمیں ہمارے نزدیک جو ہے اس کانفلکٹ کو جو ہے ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کانفلکٹ کو کنٹین ہونا چاہیے، بلکہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک اکائی بن کے سامنے آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تفرقے کا شکار ہو جائیں. ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک. ارشد کا کوئی سوال تھا آپ سے خالد صاحب؟ میرا خیال ہے میں آپ تک ہی رہوں تو بہتر. چلیں میں پوچھ لیتا ہوں ان کی طرف سے کہ بہت خوش. کیا یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی دوسرے ممالک سے رابطہ کرنا پڑے گا اس پہ؟ وہ فیصلہ ہوا ہے. جی چائنا اور رشیا شامل ہے اس میں؟ نہیں، ہم جو ہے فی الحال جو ہے اپنے برادر اسلامی ممالک سے رابطہ کریں. اور ایک اور سوال خالد صاحب، ایران سے کوئی رابطہ ہوا اس معاملے پر؟ جی ایرانی حکومت نے ہمارے سفیر کو بلایا تھا، اور انہوں نے ہمارے سفیر کو پیغام دیا ہے جو ہمیں ملا ہے، وہ اخباروں میں بھی آ گیا ہوا ہے. اور لیکن اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفکلی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کانفلکٹ میں کے متعلق جو ہے اسپیسیفک نیچر کی کوئی بات نہیں ابھی تک ان سے. خالد صاحب ایک آخری سوال، آپ نے ریلیجس فالٹ لائن کا ذکر کیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ شیعہ سنی کانفلکٹ ہے؟ دیکھیے یو کینٹ ڈینائی دیٹ کہ یہ ایک اینگل اس کانفلکٹ کا وہ بھی ہے. کین یو ڈینائی دیٹ؟ نہیں، یو کانٹ ڈینائی دیٹ. میں آپ سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں، کین یو ڈینائی دیٹ؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ایرانی گورنمنٹ ہے وہ شیعہ ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے جو جس کو مسلم امہ کے جو خیر خواہ لوگ نہیں ہیں وہ پچھلے کئی 1-2 دہائیوں سے اس کو ہوا دے رہے ہیں. کیونکہ یہ فالٹ لائن جو ہے سارے اسلامک ورلڈ میں جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے،
چاہے وہ ایران ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، یمن ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، یو اے ای ہے، عراق ہے، سیریا ہے، لیبنان ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اب اس کو ایکسپلائٹ کر کے مسلمانوں کو تتر بتر کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اینڈ وی آر ویری گلیبل ٹو دس. دیٹ از سو ٹرو. یہ وہ فالٹ لائن ہے جو پوری مسلم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. خالد صاحب اگر سعودیوں نے آخر میں کہا ایکلیز ہیل ہے نا. بالکل یہ ایبسولوٹلی ہے. آخر میں اگر سعودیوں نے کہا ادھر ود اس اور اگینسٹ اس، فوج چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سوال کے دو حصے یہ مفروضہ ہے، میں کمنٹ نہیں کروں گا. سعودیوں کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے؟ میرا نہیں خیال. سو اگر ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے، اگر ان کی وجود کو خطرہ نہیں، ایگزسٹینشل تھریٹ تو ان لوگوں کو بھی نہیں تھی جنہوں نے either you are with me or you are against me، انہوں نے اس کو سرنڈر کر دیا تھا. ٹھیک، اس وقت بھی نہیں تھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ٹیریٹوریل تھریٹ ہو سکتی ہے سعودی عرب؟ ٹیریٹوریل تھریٹ ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ اللہ کے فضل سے بڑا مضبوط ملک ہے، اور ساری مسلم جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے خاص ریلیشن شپ ہیں وہاں پہ حرمین کی وجہ سے، اور کوئی ان کو ٹیریٹوریل تھریٹ جو ہے کوئی پوز کرتے وقت جو ہے کوئی 100 دفعہ سوچے گا. ثالث کا کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے؟ بالکل وی ول بی ویلنگ. اگر کوئی ہمیں اس طرح کا کردار ادا کرنا پڑے، اللہ کے فضل سے باوجود اپنے لمیٹڈ وسائل کے پاکستان جو ہے اس کا ایک مقام ہے اسلامی دنیا میں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع. انہوں کا یہ کہنا تھا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب تک. جو بڑی خبر ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ خبر چلی تھی کہ پاکستان نے فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی عرب. انہوں نے کہا ایسا کوئی فیصلہ اب تک نہیں ہوا. پاکستان کا وفد کل سعودی عرب جائے گا جس میں وزیر دفاع اور مشیر خارجہ بھی شامل ہیں. یہ جا کے اسیسمنٹ لے گا، اس طرح سے واپس آ کے بریف کریں گے کہ کیا ہوا. ارشد شریف صاحب، اسیسمنٹ آن دس. بہت باتیں جو کی ہیں خواجہ آصف صاحب نے، بہت ساری کنفیوژن ان کو بھی کلیریفائی کیا، اور پھر اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا کا اس میں رول نظر آ رہا ہے. ایک خبر پہلے ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے پہ چلی کہ جناب پاکستان کے شاید فائٹر پلینز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی خبر نہیں، ہمارا کوئی کامبیٹ کوئی جہاز اس وقت استعمال نہیں ہو رہا. دیٹس رائٹ. وہ ایک امریکی نشریاتی ادارہ تھا. آج ایک برطانوی خبر رساں ایجنسی سے یہ خبر چلی کہ جناب فیصلہ ہو گیا. میٹنگ ابھی ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے. آرمی چیف تھے، ایئر چیف تھے، ڈیفنس منسٹر اس میں تھے، فائنانس منسٹر، اور ڈیفنس منسٹر نے بتایا کہ جناب کل ہم لوگ جائیں گے اسیسمنٹ، اس کے بعد کوئی اس پہ فیصلہ لیا جائے گا. تو جو اس میں رول آف انٹرنیشنل میڈیا ہے، اور جب آپ ان کی رپورٹنگ دیکھیں تو جو سیکٹیرین بات کر رہے تھے ڈیفنس منسٹر صاحب کے جناب یہ وہ فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں کہ اسے کسی نہ کسی ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہے، ایڈریس کر رہی ہوتی ہے، ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایڈریس کر کے کہ ایکسپلائٹ ہوں گی، اس کی انٹرپریٹیشنز کونوٹیشنز ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹلی لی جائیں گی. تو وہ ایک بہت ڈینجرس سچویشن ہے اور کریٹیکل معاملات ہیں پاکستان کے لیے کہ اس میں فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے. اور جس طرح ابھی تک تو بقول خواجہ آصف صاحب کے انہوں نے ڈائریکٹلی فوج مانگی بھی نہیں ہے. بقول خواجہ صاحب کے انہوں نے کہا کہ فوج نہیں مانگی انہوں نے اب تک. کلیئرٹی سے انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں یہ چاہیے کامبیٹ ٹروپس دیں. اسی لیے میرے خیال یہ ہمارا جو اسیسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں کل منسٹر صاحب خود بھی جا رہے ہیں، سرتاج عزیز صاحب بھی جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ایگزیکٹ ڈیمانڈز آئیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز آئیں گی کہ جناب ان ڈیمانڈز کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کون سی آپشن کو ایکسرسائز کرنا ہے، یا آپ ایکٹیو اس کا حصہ بنیں گے، اگر بنیں گے تو اس کے کیا آپ کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، جو کہ ایک ریموٹ پاسبلٹی ابھی تک جو ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے، جو بیٹھ کے اندر بات چیت ہو رہی ہے کہ اس میں کافی زیادہ ریلکٹنس ہے کہ ہمیں ایکٹیولی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. دوسرا ایک آپشن آ رہی ہے کہ جناب ہم ٹھیک ہے سعودی عربیہ کے جو آج بیان باقاعدہ طور پہ ایشو بھی ہوا کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی، اس کو اگر آپ انالائز کرنے بیٹھیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جناب جو سعودی بارڈر ہے اس کے اوپر آپ کی ڈپلائمنٹ ہو جائے. یہ ایک سیکنڈ آپشن ہو سکتی ہے کہ اگر دفاعی پوزیشن میں. اور تیسری اس میں ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب جو آپ کی ہولی پلیسز ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کے دفاع کے لیے آپ ایکٹیولی وہاں پہ ڈپلوائے ہو جائیں، اور اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا خطرہ آتا ہے تو ہم ایکٹیو کامبیٹ کا حصہ بنے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی، آرمی چیف اس میں آن بورڈ تھے، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جناب سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف سعودی عربیہ ول بی ڈیفینڈڈ. آرمی چیف نے بھی یہ کہا ہے، پرائم منسٹر نے بھی. تھریٹ بارڈرز کوئی فواد صاحب یہ جو انہوں نے آپشنز دیے ارشد شریف صاحب نے، اب میں پھر آپ ساروں سے یہ سوال پوچھوں گا، کیا فوج بھیجنی چاہیے ان کیس اگر یہ ڈیمانڈ کل خواجہ صاحب کے دورے پر، آج تک تو نہیں بھیج رہے لیکن اگر آ جائے تو کیا فوج بھیجنی چاہیے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کاشف کہ جو 4 سورسز ہیں، العربیہ ہے، BBC ہے، بروکنگز ہے اور اسٹیٹ4 ہے، یہ چاروں جو ہے وہ بڑے ہی معتبر ادارے ہیں یا معتبر ایجنسیز ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو 10 ملکی فوج جس نے بمباری میں حصہ لیا ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، خواجہ آصف صاحب نے تو ڈینائی کیا ہے، ISPR میں بھی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے بتانے کی۔ ISPR بھی ڈینائی کر رہا ہے، دیکھیں جی آپ کو فواد صاحب، ISPR نے بھی ڈینائی کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے سے 700 سے 800 کے قریب ٹروپس اس وقت افغانستان میں ہیں، سوری معافی چاہتا ہوں، سعودی عرب میں، جو ٹریننگ اور لاجسٹکس والے ٹروپ، ہمارے کامبیٹ ٹروپس وہاں پر موجود نہیں ہے ISPR کی پوزیشن۔ نہیں، یہ تو جو چاروں یہ جو ایجنسیز ہیں انہوں نے تو ایئر سٹرائکس کا کہا ہے۔ اگر ISPR نے اور خواجہ صاحب نے ڈینائی کر دیا تو کوئی وجہ نہیں ہے ہمیں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر اعتبار نہ کریں اور باہر پہ اعتبار کریں۔ کافی مشکل فیصلہ ہے جو آپ کا دوسرا سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑا سیدھا اس کا جواب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک طرف پاکستان کے اندر 20% کے قریب شیعہ آبادی ہے جن کی سینسٹیوٹی ہے اس معاملے سے، چونکہ وزارت اطلاعات و نشریات کی کوئی فنکشن نہیں ہے، وہ بتا نہیں سکے کہ جو جنگ ہو رہی ہے یمن میں وہ بنیادی طور کے اوپر شیعہ سنی لڑائی سے زیادہ اس کے اور ڈائنامکس ہیں، اور زیادہ لوگ ہمارے ہاں سمجھ رہے ہیں شیعہ سنی لڑائی ہے اور اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، لہٰذا ملک میں ایک اوور آل فضا جو ہے اس سے ٹینشن کی بنتی ہے۔ دوسری طرف جو مڈل ایسٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان کے، جس طرح خواجہ صاحب بھی بتا رہے تھے، بہت ہی اسٹریٹجک ہیں، ہمارے 4 ملین کے قریب لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن جو اصل جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی، فواد صاحب ایک بریکنگ پہ جانا ہے، مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بار بار، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس تو ذرا دوبارہ اسی چیز پہ آئیں گے کہ تعلقات اپنی جگہ، سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کو جس طرح ایک عرب لیگ کی فوج بنانے کا فیصلہ کیا گیا، یہ ممکن ہے پاکستان پر بھی پریشر ڈالا جائے کہ پاکستان اپنی فوجیں کمٹ کرے سعودی عرب کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ راما صاحب اب آپ کا نقطہ نظر سر، بھیجیں ٹروپس کے نہ بھیجیں، بڑا سوال ہی بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جان اسلام کا واحد ایٹمی ملک ہے اور ایک بڑا ملک ہے۔ پاکستان کو 2 مسلمان ممالک کے درمیان لڑائی میں حصہ نہیں بننا چاہیے، طرف نہیں بننا چاہیے، بلکہ پاکستان کو ایک بڑا رول پلے کرنا چاہیے، ثالثی کرنی چاہیے۔ یہ شیعہ سنی کانفلکٹ ہے یا انٹرنل کانفلکٹ؟ میں کہتا ہوں اس وقت جو ہو رہا ہے اخلاقی انحطاط اور پستی کی بدترین مثال ہے۔ یمن کے عوام پر جہریت ہوئی ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو مارا جا رہا ہے، ان کے شہروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے کیمپس پر جہاں پر لوگ شہروں سے باقی کیمپوں میں جا کے چھپے ہیں ان کے کیمپوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے اسپتالوں پر اٹیک ہو رہے ہیں اور ہم خاموش چپ ہو رہے ہیں۔ ہم ایک طرف بات کریں گے کہ ہم سعودی عرب کی حفاظت کریں گے، سعودی عرب والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر سعودی عرب کے کنگز ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو یمن کے عوام بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ یہ وہاں پر حملہ ہے، ان کی سالمیت پر حملہ ہے، ان کے وطن پر حملہ ہے۔ کسی ملک کو کیا قانونی طور پر یہ حق ہے کہ اس نے اس کو، سعودی عرب نے یمن کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنایا ہوا تھا، اگر وہاں اس کی مرضی کے خلاف وہ لوگ طاقتور ہو گئے ہیں جو جن کو سعودی عرب پسند نہیں کرتا ان پر اٹیک کر رہا ہے اور ہم دوڑ رہے ہیں جی سعودی عرب کو پر اگر جہریت ہوئی تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ بھائی سعودی عرب جب وہاں میزائل مار رہا ہے، بم مار رہا ہے، ان کو تباہ کر رہا ہے ان کے پورے ملک کو، اگر وہ جوابی کارروائی کریں گے تو یہ جہریت ہوگی؟ کس قانون کے تحت یہ جہریت ہے؟ اور ہم اس جہریت کا دفاع کریں گے جا کے سعودی عرب کا؟ ہمیں چاہیے کہ سعودی عرب جائیں، انہیں روکیں، یہ اٹیک نہ کرو، بند کرو اس کو اور اس کے بعد اس سلسلے کو ختم کرو۔ ثانیاً وہاں پر شیعہ سنی اکٹھے ہیں۔ سعودی عرب ایک خاص سوچ اور فکر کے حکمرانوں کا ملک ہے۔ جس سوچ نے داعش کو جنم دیا، جس سوچ نے القاعدہ کو جنم دیا، جس سوچ نے جہان اسلام میں دہشت گردوں کو جنم دیا ہے، یہ اس سوچ کا، فکر کا، آئیڈیالوجی کا حملہ ہے وہاں کے شیعہ اور سنی پر۔ اگرچہ وہاں کے زیدی جو شیعہ ہیں وہ اثنا عشری شیعوں کی طرح نہیں ہیں، وہ فقہاً حنفی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ لہذا وہاں کے شیعہ اور سنی پر حملہ ہے اس سوچ کا جس نے پوری دنیا کے اندر ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو رواج دیا ہے، اور میرے خیال میں وہاں پر شیعہ سنی اکٹھے ہیں۔ یہ بات کے مقابلے سعودی عرب کے بارے میں شست ہوگی، مجھے یقین ہے درست ہے، لیکن دیکھیں ایران اور سعودی عرب کی گیم تو ایک ہی ہے۔ میرا سوال ایران بھی، آپ سیریا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عراق اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یمن اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں اہل تشیع لڑ رہے ہیں وہاں پہ ایران کی سب حمایت ہے، دوسری طرف جو ان کے خلاف ہیں وہاں پہ سعودیوں کی حمایت ہے۔ سوال ہے کہ سیریا میں کتنے شیعہ ہیں؟
سیریا کی خبر پڑھ لیں، الجزیرہ کی خبر ہے، میری نہیں ہے. سیریا کی حکومت میں کتنے شیعہ ہیں؟ 30,000 عراق میں بھیجے ہیں فوجی. میری بات سنیں، سیریا میں کتنے شیعہ ہیں؟ سیریا میں آبادی کتنی ہے؟ اسد کو حمایت کرنے کے لیے، اسد کی حمایت کی، اسد کی حکومت تھی، اس کی لیجیٹیمیسی تھی، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دنیا کے اگر داعش وہاں اٹیک کرے گی، القاعدہ اٹیک کرے گی، پوری دنیا کے دہشت گرد وہاں لے کے جائیں گے اور اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے. حضرت یمن میں بھی ایک حکومت گرائی گئی ہے نا. حکومت ہے، وہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ستمبر میں وہاں کرائسس شروع ہوا، جب تیل کی قیمتیں مہنگی ہوئی، وہاں پر مہنگائی ہوئی، وہاں کے عوام اٹھے ہیں. یہ سارے اکٹھے ہیں وہاں کے عوام. اگر وہاں کے عوام اکٹھے نہ ہوتے تو منصور ہادی حکومت چھوڑ کے نہ بھاگتا. اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا. آپ اس بات کو دیکھیں، یہ مسئلہ یہ کہ ہم اپنے اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے کہیں گے کہ وہاں پہ کیونکہ عوام کھڑے ہو گئے تو اس لیے لیجٹمیٹ ہے، وہاں پہ عوام نہیں کھڑے ہوئے تو اس لیے کس کو حق ہے حکومت قائم کرنے کا اپنے ملک میں؟ عوام کو حق ہے. عوام کی مرضی کی حکومت ہونی چاہیے، نہ باہر سے ٹھونسی حکومتیں ہونی چاہیے. نہ امریکہ کو آ کے کسی کو یہ حق حاصل کسی کو نہیں ہے. جی طاہر اشرفی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ علامہ صاحب سیریا کے اندر عوام کا حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہاں بشار الاسد کے مظالم کو، اس کے جبر کو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یمن کی حکومت کہتی ہے اور یمن کی عوام کہتی ہے کہ سعودی عرب آ کر ہمیں بچائے تو یہ کہتے ہیں جارحیت ہے. کوئی ایک موقف اپنا لے تو میرا خیال ہے درست ہو جائے گا. بہرحال جہاں تک بات پاکستان کی ہے، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں. سعودی عرب میں ہمارے مقدسات ہیں اور ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. ایک عالمی دہشت گرد تنظیم کے سربراہ نے 3 دن پہلے جو کہا ہے کہ وہ حجاج اور حرمین پر حملہ کریں گے اور وہاں تخریب کریں گے، تو ایسی صورت میں سعودی عرب کا دفاع اور حرمین شریفین کا دفاع ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہو جائے گا. اور جہاں تک بات کر رہے ہیں، تو کیا کچھ جگہ پہ چھپی ہے یہ بات؟ کہاں کہا ہے اس نے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم لوگ؟ کس جگہ کہا ہے انہوں نے؟ میں نے علامہ صاحب کی بات سنی ہے، اگر مجھے بات کرنے دیں. ہمارے سروں پر علماء ہیں، ہم دین کے نام پر بیٹھتے ہیں. آپ میری بات سنیں، یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ ماشاءاللہ سر آپ بات کمپلیٹ کر لیں. سنی آپ ذرا بات سننے کا حوصلہ رکھے. جی طاہر اشرفی صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. بات یہ ہے کہ اگر داعش کرے تو وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور اگر حزب اللہ کرے تو وہ بھی غلط ہے. اگر قطر کے اندر جا کر حوثی باغیوں کے ساتھ ایرانی جرنیل کھڑا ہو تو وہ بھی غلط ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر بشار الاسد عوام کا قتل عام کرے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر کہیں اور پر جو ہے وہ قتل عام ہو تو وہ جائز ہے. اگر داعش کرے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر حزب اللہ کرے تو وہ جائز ہے. خدا کے لیے ہمیں حزب اللہ نے لبنان میں کس کا حملہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ حزب اللہ نے لبنان میں کس پر حملہ کیا ہے؟ وہ اسرائیل سے لڑتی ہے. سعودی عرب وہ اسرائیل سے لڑتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. یمن کے مسئلے کو شیعہ سنی مسئلہ نہ بنایا جائے. یہاں سے جا کے عالمی دہشت گرد تنظیم کے سربراہوں سے کون لوگ ملتے ہیں، حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر ابو بکر البغدادی کے حق میں ایک بیان مولوی عبدالعزیز کا آتا ہے تو اس پر قیامت برپا ہوتی ہے. لیکن حسن نصر اللہ جیسے دہشت گرد کے ساتھ جو لوگ جا کے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، جو کعبۃ اللہ پہ حملے کی دھمکی دے، جو حرمین پہ حملے کی دھمکی دے، جو حجاج مقدس پہ حملے کی دھمکی دے، کیوں جھوٹ بولتے ہو تم؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مسئلہ یہ طاہر اشرفی یمن اور سعودی عرب کی کے معاملات کو یہاں شیعہ سنی کون بنا رہا ہے؟ کیا ایران پاکستان میں مداخلت نہیں کرتا؟ کیا ایران نے عراق میں مداخلت نہیں کی؟ کیا ایرانی وزراء یہ نہیں کہتے کہ وہ بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنائیں گے؟ پورے عالم اسلام کو ایران اشرفی صاحب انہیں کسی اور سے بھی بات کر لینے دیں، نقطہ آ گیا. یرغمال بنا رہا ہے. یہ شیعہ سنی کی طرف یہ ساری بات تم نے یہ کیا. کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. حضور اگر شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. شیعہ سنی کا نہیں ہے، پر بحث تو وہی ہے نا. آپ ایک سانس میں اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں کہتے. آپ سعودیوں کی حمایت کریں گے، یہ ایران کی حمایت کریں گے، معاملہ ذرا آگے پھنس جائے گا. پاکستانی ہیں، ہم حق کہتے ہیں. جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں بچے قتل ہو رہے ہیں، وہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل ہو مارا جا رہا ہے، شہر تباہ ہو رہے ہیں. کیا حق ہے؟ بچے تو بوسنیا میں قتل ہوئے، وہاں کوئی نہیں بولا. بچے چیچنیا میں مارے گئے، وہاں کوئی نہیں بولا. بچے فلسطین میں مارے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ یہ اس کو یہ اب کیا شیعہ سنی کی طرف چلا جائے گا. اچھا معاملہ سارا کم از کم پاکستان کی حد تک ڈیبیٹ
شیعہ سنی ڈیبیٹ ہے. کاشف صاحب میرے خیال اس پہ یہ فالٹ لائنز آئیڈنٹیفائی کی, لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں ابھی رشید صاحب آپ کے کہنے سے تھوڑی ختم ہو جائے گا, آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے کہ پاکستان کے 292 ٹروپس آلریڈی طائف میں وہاں پہ موجود ہیں. ایکسرسائز سیمسن 5 یہ کی جا رہی ہے اور 19 مارچ سے وہاں پہ یہ آپریشنل ڈپلائمنٹ نہیں ہے. پچھلے سال بھی اس طرح کی سعودی عرب کے ساتھ ایکسرسائز ہوئی تھی اور وہ جیلم کے پاس ہوئی تھی. ہر سال یہ ایکسرسائز ہوتی ہے, جوائنٹ ایکسرسائز سیمسم, اور جیلم کے پاس لاسٹ ٹائم ابھی بلکہ یہ خبر بھی چلی تھی تھوڑی دیر پہلے. بالکل یہ لیٹسٹ یہ چیز آ رہی ہے. تو میرا خیال جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے کہ جی پاکستانی ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں اور اس طرح کی چیزیں, یہ ابھی کلیریفیکیشن ایک آئی ہے ہمارے پاس کہ جناب وہ ایکسرسائز کے لیے وہاں پہ موجود ہیں جو کہ ہر سال ہوتی ہے وہاں پہ. جہاں تک فالٹ لائنز کی بات ہے, جتنے انالیسز آ رہے ہیں اس میں وائڈر کانفلکٹ کی یہی بات ہو رہی ہے. پراکسی وارز کی بھی اس میں بات ہو رہی ہے کہ جناب بالکل پراکسی وارز بھی کھیلی جا رہی ہیں. انفلوئنس, ریجنل انفلوئنس کس کی کہاں پہ کیسے بڑھ رہی ہے, وہ سارے سوالات ہیں. اسی لیے پاکستان کے لیے بہت کرٹیکل فیصلہ ہے کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے. اور وزیر اعظم اور آرمی چیف نے یہی کہا کہ جی ایسپیریشنز آف دا پیپل آف پاکستان اور پاکستان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا. فواد چودھری صاحب, پہلا سوال ذرا بریف جواب دیں تاکہ میں اس کے بعد فالو اپ سوال پوچھوں. فوج بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے؟ پہلا سوال تو یہ. دیکھیں کاشف, ایک تو پاکستان میں جو بڑی مصیبت ہے, چونکہ ہم نے ایک تھیوکریسی بنا دیا ہے پاکستان کو, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹریمسٹ ہمارے جو شیعہ ہے وہ پاکستان سے زیادہ ایران کے مفاد کے بارے میں فکر مند ہے, اور پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ سعودی عرب کے مفاد کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے. جب ترکی ایک فیصلہ کرے گا تو وہ اپنے ایک اسٹیٹ انٹرسٹ کے اوپر کرے گا. ہمارے ہاں ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں آپ دیکھیں کہ آرمی چیف نواز شریف صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی نے میٹنگ کی اور انہوں نے ایک جو ہے وہ پہلے فیصلہ کیا. اب ایشو یہ تھا کہ نہ اس میں باقی تو خیر ڈی سی سی کے لوگوں کو چھوڑے, اس میں نیول چیف اور ایئر فورس چیف کو بھی نہیں بلایا گیا. اب جب آپ کے یہاں میکنزم نہیں ہوتے ڈیسیژن میکنگ کے, آپ کو چاہیے تھا ایئر چیف تھے, نیول چیف نہیں تھے صاحب. لیکن اینی ویز گو آن. نہیں, آج کی میٹنگ میں ایئر چیف تھے. جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو ایئر چیف کو بھی نہیں بلایا. ایئر چیف خود بھی خیر 3 دن پہلے 4 دن پہلے وہ بنے ہیں اور 2 سینئر موسٹ جنرلوں کو اگنور کر دیا گیا. ہمیں نہیں پتا کیوں اگنور کیا گیا, اور تیسرے نمبر کے جو ہے ان کو بنایا گیا. خیر وہ پھر ایک اور بحث ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیسیژن میکنگ پروسیس کیا ہے. آپ کی ڈی سی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی, آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. آپ کو تو ایک پارلیمان کی میٹنگ کرنی چاہیے جو آف دی کیمرا ہو, اور اس میں جو ہے یہ چیزیں ڈسکس کرے کیا ہے ہمارے مفادات, کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے. یہاں پہ پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ ہم باہر کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو پاکستان اس طرح سے جب ہم ایک تھیوکریسی بنا دیتے ہیں پاکستان کو, پورا تھیوکریسی کے اوپر تو کہہ دیا. مجھے بتائیں فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ اصل سوال تو ابھی تک آپ جواب نہیں دیا. دیکھیں پاکستان, ترکی اور ایجپٹ جو ہیں, ان 3 ملکوں کو جو میرا تھوڑا بہت خیال ہے کہ ان تینوں ملکوں کو ایک گروپ بنانا چاہیے. ہمیں سعودی عرب اور ایران یا یمن کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان, ترکی اور ایجپٹ یہ 3 مل کے اگر کوئی بات کریں گے تو ان کا وزن ہوگا, اکیلے بھی وزن نہیں ہوگا. اور ابھی پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس پائے کا تو کوئی لیڈر بھی ظاہر ہے نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو ملنا پڑے گا, ان تینوں ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایک حل تجویز کرنا پڑے گا دونوں ممالک کے لیے. سعودی عرب جو ہے وہ یمن ان کا ایک بہت ہسٹوریکل ان کا کنسرن رہا ہے اور ہمیشہ وہ وہاں پہ اس طرح ہے. اسی طرح سے ایران کی مداخلت وہاں پر جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک ممالک کے ساتھ مل کے ایک اپنا سلوشن دینا چاہیے, اس معاملے کا سلوشن دینا چاہیے. لیکن انوالو ہونا چاہیے یا نہیں, فوج بھیجنی چاہیے. ہم کیا ہر چیز کوشش ہے نا, پھر تو آپ پارٹی بن گئے نا, پارٹی بن جائیں گے, لیکن بننا پڑ جائے گا نا. دیکھیں یہ تو مسئلہ اگلے 2-3 دن ہو سکتا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا پڑ جائے. ہنا ربانی خان صاحبہ سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہنا بی بی السلام علیکم. ہنا ربانی خان صاحبہ السلام علیکم. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, اگر ہم دوبارہ کال ملا سکے سر. ہر چیز ہم پاکستان کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی بجائے کیا ہمیں انوالو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کیا کہہ رہے ہیں اور ایران کیا کہہ رہے ہیں. کیا اس بات درست ہے یہ انالیسس؟ دیکھیے میرے خیال میں ہمیں اپنے پاکستان کے مفادات کو دیکھنا چاہیے اور مسلم امہ کے مفادات کو دیکھنا چاہیے. مسلم امہ کے ممالک کے درمیان جنگ اور لڑائی مسلم امہ کا نقصان ہے. ہمیں اس جنگ اور لڑائی کو روکنے میں رول پلے کرنا چاہیے
ہم ایک طاقتور ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، جہان اسلام کا واحد ایٹمی ملک ہے. ہمیں ایک انتہائی ذمہ دار ملک کے طور پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتائیں اور لیڈ کر سکتے ہیں. ہم دنیا کو ان مشکلات سے جہان اسلام کو نکال سکتے ہیں. جہان اسلام کے اندر یہ لڑائیاں، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے، امریکہ کو ہے، اسلام دشمن قوتوں کو ہے. ایران اور سعودی عرب بھی پراکسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، یہ پراکسیز چل رہی ہیں. ایک تو جی یہ امہ سے بھی ہمیں جان چھڑانی ہے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کچھ ہے، نہ ہمارے ساتھ کبھی کسی جنگ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، نہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں. پاکستان should think as a nation. میں نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے، اپنے وطن کے مفادات کو دیکھنا چاہیے، لیکن ہم اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتے. ہم اسرائیل کے مسئلے میں سعودی عرب میں آپ جا کے اور ایران میں جا کے دیکھیں پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ملازم سمجھ کے پھرتے ہیں. ہم لوگوں نے امہ کا سر اٹھایا ہوا ہے. مالک اسرائیل سے تو لڑنا نہیں چاہتے. وہ غزہ کے اندر 51 دن اسرائیل وہاں بچوں کو، خواتین کو، عورتوں کو مارتا رہا، بمباری کرتا رہا، قتل کرتا رہا. کوئی عرب لیگ کا اجلاس نہیں ہوا، کوئی فورس نہیں بنائی گئی جہان اسلام کی طرف سے، عرب لیگ کی طرف سے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور وہ فورسز جو اسرائیل کا مقابلہ کرتی ہیں، ایسا انیشیٹو کسی نے نہیں لیا. بات درست ہے، نہ سعودی عرب نے نہ ایران نے. آپ مجھے بتائیں، ہم آپسی لڑائیوں میں تو سب کرنے کو تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں غزہ کے مظلوموں کو سر پہلے پاکستان کو تو بیٹل فیلڈ بنانے سے باز آئے نا. ایران بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں؟ راجہ صاحب نے اس کی تو مذمت نہیں کی کبھی. جو بھی پاکستان میں مداخلت کرتا ہے، ہمارے وطن کو خراب کرتا ہے، اس کے امن کو تہوبالا کرتا ہے، وہ قابل مذمت ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ایران ہی کیوں نہ ہو. یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں رہیں گے. ہمارے ابا جان نے یہ پاکستان بنایا تھا. ہم پاکستان، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو تنوع ہے اس وقت، مختلف مکاتب فکر ہیں، ہماری حکومت اس کو مینج کرے، اس کو طاقت میں تبدیل کرے اور اس سے استفادہ کرے جہان اسلام کے اندر رول پلے کرنے کے لیے. طاہر اشرفی صاحب، یہ ہم کیا پراکسیز میں پھنستے ہیں؟ یہ پراکسیاں تو چل رہی ہیں نا، لڑائیاں تو چل رہی ہیں. ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کسی پراکسی میں پھنسیں. ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے. ہم نے ماضی میں بھی جب بہرحال آپ کی وہ پالیسی غلط تھی یا درست تھی، اس میں ایک الگ بحث ہے، لیکن بہت سے معاملات میں ہم نے سعودی عرب سے بھی اختلاف کیا ہوا ہے، بہت سے معاملات میں ایران میں بھی اختلاف کیا ہوا ہے. ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے، قوم کے مفاد کو دیکھنا چاہیے. اور بالخصوص میں اپنے وطن کی بات کروں گا کہ مجھے پاکستان عزیز ہے. اگر یمن کے اندر شیعہ سنی آپس میں، شیعہ سنی حکومت میں بھی ہیں، شیعہ سنی باغیوں میں بھی ہیں، تو اگر وہ وہاں پر اکٹھے ہیں تو مجھے کیا یہاں تکلیف پڑی ہے کہ میں جو ہے لڑائی لڑتا پھروں یہاں پر ایران کی یا اپنا یمن کی یا اپنا بحرین کی. پھر اگر وہ وہاں پر اکٹھے ہیں تو ہمیں پھر فوج بھیجنی بنتی ہے اشرفی صاحب؟ دیکھیے ابھی تک تو نہ کسی نے فوج مانگی ہے، نہ ہم نے بھیجی ہے. اور ابھی خواجہ صاحب بڑا کلیئر کہہ گئے. مجھے ارشد شریف صاحب سے بالکل اتفاق ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہائپ کریٹ ہو، وہاں کچھ ہو نہ ہو، پاکستان میں ایک شیعہ سنی مسئلہ جو ہے یہ کھڑا کر دیا جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں مسلسل کئی روز سے ایسی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جتنا آج تک سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا، ہمیں اس انداز سے سعودی عرب کو دیکھنا چاہیے. جتنا ہمارا تعلق ایران سے ہے اس انداز سے ایران کو دیکھنا چاہیے. اور ایک بات سے مجھے اختلاف ہے فواد چودھری صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ جنگوں میں ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا. میرا خیال ہے چوئی صاحب تاریخ پڑھ لیں کہ سعودی عرب نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل مرحلہ آیا اس نے ہمارا ساتھ دیا. انہی کی تو ہم جنگیں لڑتے رہے ہیں طاہر اشرفی صاحب، ان کا تو کام تھا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا، انہی کی تو ہم جنگیں لڑتے رہے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ یہاں پر کاشف ایشو یہ ہے کہ جو یہاں پہ تو سینٹ کے ٹکٹ سعودی عرب کے کہنے پر دیے جا رہے ہیں، یہاں تو پرائم منسٹر صاحب کے سپوکس پرسن یو اے ای کے کہنے پہ بن رہے ہیں. انٹرونشن اور کیا ہوتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی انٹرونشن کا، اور کیا ہم نے کیا فوجی داخل کر دے. یہ تو انٹرونشن کی حد ہوئی ہے یہاں پر پاکستان میں دونوں ممالک کی طرف سے. We have to basically distance ourselves from both countries. ٹھیک ٹھیک. دیکھیے بات یہ ہے چوئی صاحب کے تعلقات اگر پرائم منسٹر کے یو اے ای میں ہے یا سعودی عرب میں ہے تو آپ گلہ پرائم منسٹر سے کریں، لیکن آپ پوری قوم اور پورے ملک کو تو ایک طرف کھڑا نہ کر دیں. مسئلہ تعلقات سے نہیں ہے طاہر اشرفی صاحب، مسئلہ تعلقات میں صحیح ہوتا ہے طاہر اشرفی صاحب، آپ کے اور میرے سے تو نہیں ہوتا. اشرفی صاحب اب آخری جملہ، ظاہر ہے آپ کی اگر میاں صاحب سن رہے ہوں آپ کیا مشورہ دیں گے، فوج بھیجیں یا نہ بھیجیں؟ کوئک جواب دیں. میں میاں صاحب سے کہوں گا کہ وہ بالکل کوشش کریں
کہ OIC کا اجلاس ہو اور معاملات کو اصلاح کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے، اور اگر خدا نخواستہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کی طرف کوئی نظر اٹھے تو پھر اس نظر کو پھوڑنے کے لیے پاکستانی فوج کیا پوری قوم کو جانا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلی تو مجھے نہیں سمجھ آتی حرمین شریفین کی جو بار بار بات ہوتی ہے، وہاں پہ بھی مسلمان ہے، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں راجہ صاحب، وہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اینڈ خدا نہ خواستہ کوئی مکہ مکرمہ یا مدینہ کے متعلق کسی کا بھی احترام جو ہے وہ کم نہیں ہے، سبھی بہت احترام کرتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، جو نہیں مسلمان وہ بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اپنا ایک لائن دینی چاہیے، اگر وہ لائن نہیں مانتے تو پاکستان کو سعودی عرب اور ایران دونوں بیکورڈ ملک ہیں، ریٹروگریسو سسٹمز ہیں ان کے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، نہ ان کے پیچھے تو بالکل ہی نہیں چل سکتے، یہ ہمارے پیچھے چلے تو چلے، ہم ان کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حرمین شریفین سے پہلے آپ خود دیکھیں کہ مدینہ اور مکہ کے اندر اور سعودی عرب کے اندر اہل بیت کے مزار گرائے گئے، صحابہ کرام کے مزار گرائے گئے، امہات المومنین کے مزار گرائے گئے، تو یہ اندر سے گرائے گئے، باہر سے کوئی گرانے والا نہیں وہاں گیا ہے۔ ثانیاً پاکستان کو ایک ایٹمی پاور، جہان اسلام کی واحد ایٹمی پاور کا رول پلے کرنا چاہیے، ذمہ دارانہ رول پلے کرنا چاہیے، طرف نہیں بننا چاہیے، ثالثی کرنی چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے، پاکستان لے کے آئیں، پاکستان کو رابطہ کرنا چاہیے، عراق کے ساتھ بھی، الجزائر کے ساتھ بھی، اور مسقط کے عمان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہیں نان الائنڈ ہیں ان کو سائڈ پر کرنا چاہیے، ان سے بات کر کے مسئلہ حل کریں۔ اچھا فوج بھیجیں کہ نہیں؟ خل اسسمنٹ جاری ہے، ٹیم اسیس کر کے آئے گی، اس کے بعد آ کے ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو بتائے گی، پرائم منسٹر صاحب کے پاس آپشنز ہوں گی، یا پارلیمنٹ چلے جائیں یا APC بلا لیں، اور انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں کیا کاسٹ بینیفٹ انالیسز اس میں نکلتا ہے، ہسٹوریکل ریلیشن شپ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ